Assalamu alaikum. I welcome you to the podcast series by Center for Law and Security. And today we are going to discuss Pakistan's standing post Marka Haq. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ हुआ उसे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की तारीख में एक वाटरशेड मोमेंट भी जो है वो कहा जा रहा है. ऐसा क्यों है, क्या बदला है, इस पर जो है वो आज पॉडकास्ट में जो है वो बात होगी. और मेरे साथ एक बड़े एस्टीम्ड गेस्ट जो है वो मौजूद हैं, उनसे इस पर हम बात करेंगे. एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब. एम्बेसडर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी. एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो आई वांट टू आस्क कि ये जो एक डिफाइनिंग मोमेंट कहा जाता है, इसको कभी वाटरशेड मोमेंट कहा जाता है, जो मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ, आपके ख्याल में क्या वाकई उससे पहले का पाकिस्तान या पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और जो मिलिट्री प्रोफाइल थी वो उसके बाद जो है वो चेंज हो गई है, तब्दील हो गई है? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से. डेफिनेटली ये बात सही है कि सियासी सतह पे और अस्करी सतह पे जो पाकिस्तान ने हासिल किया और पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पिछले साल मई के जो क्राइसिस हुई थी उसके दौरान, तो ये है एक बहुत बड़ा सब्सटेंटिव चेंज तो है. देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि हम अब तक ये देखते रहे थे कि हिंदुस्तान का क्लेम था कि वो जो कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स में उसको किसी तरह से बरतरी हासिल है. उनका भी यही ख्याल था और हम भी ये सोचते थे कि क्योंकि उनका आर्सेनल बड़ा है, उनके कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं. लेकिन इस क्राइसिस के दौरान जिस तरह से हमने उनका जवाब दिया उनके हमले का, उससे और उनको जो नुकसान पहुंचा, उससे ये ज़ाहिर होता है कि हमने उनके ख़िलाफ़ जो हासिल किया वो हमारी एक्सपेक्टेशन और उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत मुख्तलिफ था. और हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे उसके नताइज निकले हैं. तो अस्करी तौर पर हमने अभी इस्टेब्लिश किया कि हम किसी तौर से किसी वजह से हिंदुस्तान से पीछे नहीं रहे. स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग भारत की एक्सपेक्टेशन इस सारी एपिसोड से क्या थी? सबसे पहले तो वो हमें प्रोजेक्ट करना चाहते थे एज अ टेररिस्ट स्टेट, और उस वजह से हमें आइसोलेट करना चाहते थे दुनिया में. और मोदी साहब का ये भी ख्याल था कि वो अगर इस तरह की हमें ठेस पहुंचाएं और नुकसान पहुंचाएं अस्करी तौर से, तो उनकी अपनी जो अंदरूनी सियासत है वो ज़्यादा चमकेगी और वो ज़्यादा उनके चांसेस, उनके जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो उनका फ़ायदा होगा. तो ये सारे मकासद जो थे ये नाकाम हुए हिंदुस्तान के लिए, और हर सतह पे उनको नाकामी हुई और और मायूसी हुई है. लेकिन पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल आपके ख्याल में उस पर क्या फ़र्क पड़ा है? बिकॉज समझा तो ये जाता है कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट था. हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है, जिससे कुछ लोग जो रीसेंट रोल है पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के दरमियान और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को जोड़ते, वो क्यों चेंज हो गया? ये एक कंसिस्टेंट, देयर इज़ नो डाउट कि हमने मौके का सही तरह से फ़ायदा उठाया है. कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि जो उस क्राइसिस के बाद एक रेपुटेशन बन गई पाकिस्तान की, उसको हमने पूरी तरह से इस्तेमाल किया, उसको हमने पूरी तरह से प्रोजेक्ट किया है दुनिया में. तो एक तो ये बात है. दूसरी बात जो है कि पिछले बैकग्राउंड में हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली हैज़ ऑलवेज बीन पंचिंग अबव इट्स वेट. अब इफ़ यू हैड द टाइम आई कुड गिव यू कि हम क्या हासिल किया हमारी डिप्लोमेसी ने, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ हमारी डिप्लोमेसी है इज़ टू बिल्ड ट्रस्ट and a reputation for being balanced in our approach towards different countries and even antagonistic countries के खिलाफ. तो ये एक डिप्लोमेसी में एक क्राइटेरिया है
which is highly valued. Reliability ہونی چاہیے آپ کی. اور ایک ہم نے یہ فریز بہت سنا ہے, نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. سو یہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے, اس حوالے سے بھی ذرا میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بات کریں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ مارکہ حق کے بعد چینج ہوا, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آئی ایم ناٹ one of those who believe in this kind of labeling. ٹھیک ہے, آئی تھنک کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں کسی سے بھی. ٹھیک ہے, وہ تو امریکہ بھی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہے آپ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس قسم کی باتیں کرنا ٹھیک ہے, وہ ہیڈ لائن گریب کر لیتی ہے اور آپ کو ایک فوکس اور اٹینشن مل جاتا ہے. بٹ ایز اے سیریس اینالسٹ اینڈ اے سیریس آبزرور آف فارن اینڈ سیکیورٹی پالیسی, ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ اور اوور کمٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, سب سے ضروری پاکستان کی اپنی سالمیتی اور سیکیورٹی ہے اور اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں ان پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان کو ہم نے بہتر کرنا چاہیے. تو دیکھیں, روس یا سوویٹ یونین جو تھا ایک سپر پاور تھا, لیکن کیونکہ وہ اندر سے اکنامکلی وہ کولیپس کر گیا, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس جتنا بھی عسکری طاقت ہو, اس سے آپ کی ملک کی سالمیت کو آپ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. انٹرنل امپلوژن بھی ہو سکتا ہے. تو خدا نخواستہ یہ ایسی چیزوں سے اپنے پاکستان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے اپنے انٹرنل اسٹرینتھس پہ. ہاں, جہاں تک ہماری کوئی اپنی سیکیورٹی کی بات ہے اس پر آف کورس کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پاکستان انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں ان کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ مستقبل قریب میں یہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ میرا یقین ہے کہ جب تک یہ مودی حکومت اور ان کے جو یہ ہندوتوا کے پریوار جو جس کو وہ کہتے ہیں سنگھ پریوار, جب تک یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں اس وقت تک کوئی بھی امکان نہیں ہے ہمارے تعلقات بہتر ہونے کا. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ کیونکہ وہ تیار نہیں ہیں آپ کے ساتھ, وہ آپ کی وجود کو ہی نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں, ہمیں مسئلہ آپ کو لگتا ہے آئیڈیالوجیکل ہے؟ آئیڈیالوجیکل ہے, ہیجیمونک ایمبیشن ہے, وہ اٹس آل رولڈ انٹو ون. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بی جے پی اور ہندوتوا, یہ جو ہندوتوا بریگیڈ ہے, یہ بھارت اور ہندوستان کا اصلی شکل ہے. میں تو وہاں پر ہندوستان میں نے 3.5 سال اپنی ہماری سفارت خانے میں نے کام کیا ہے. میں ان کو اپ کلوز دیکھا ہے. ان کو انہوں نے شروع سے پاکستان کے وجود کو نہیں مانا ہے. اور جو قائد اعظم نے بات کی تھی پاکستان بننے سے پہلے کہ اس خطے میں 2 نیشنز ہیں, جو 2 نیشن تھیوری ہے, وہ مودی نے اس کو پروو کیا ہے. لیکن وہ اس وقت سے آج تک وہی 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. سو ہمیں یہ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی دوست بن سکتے ہیں. یس, ہندوستان کے ساتھ ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, لیکن کو ایگزسٹنس کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تقاضے جو ہے وہ کیوں نہیں پورے ہو رہے اس ریلیشن شپ کے اندر؟ کو ایگزسٹنس کا سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دونوں سائڈ, بٹ آپ کے جو چھوٹا ملک ہے اس کے پاس یہ قابلیت ہو کہ وہ اپنے آپ کا دفاع کر سکے. ٹھیک ہے, اگر آپ کمزور ہیں اور اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکیں گے تو آپ کا دشمن, خاص طور پہ ہندوستان جیسا دشمن, آپ کو کھا جائے گا. لیکن یہ تو 2 نیوکلیئر پاورز ہیں جن کی ہم بات طاقت کی, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو کہ جب سے آپ کوئی چھوٹا سا جو اسپارک ہے وہ تو اس پورے خطے کو جلا سکتا ہے. دیکھیں, جب سے ہم
میں نے آپ سے اپنی کتاب کا ذکر کیا. اس کتاب کا موضوع ہی یہ ہے کہ ہم نے ایٹمی ہتھیار کیوں بنائے, اور یہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی وجہ ہی یہ تھی کہ ہماری جو سالمیت ہے وہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی تھی جب تک ہمارے پاس یہ قابلیت ہو کہ ہم اپنے آپ کا دفاع کر سکیں. جب تک ہم اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتے تھے, اس وقت ہندوستان نے موقع کا فائدہ لے کے ہمارے ملک کو توڑا. 1971 میں آپ کو ہمیں سب پتہ ہے کس حالات میں یہ ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے جب یہ قابلیت ہمارے پاس آ گئی, اور اس وقت کے بعد آج تک آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں پاکستان پہ چھوٹی موٹی جنگ یا چھوٹے موٹے اسکرمشز یا کرائسس ہوتے رہے ہیں, لیکن اس قسم کا حملہ پاکستان کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوا, اور پاکستان کی سالمیت کو ہندوستان نے کبھی بھی چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ قابلیت ہے. اور اب یہ جیسے میں نے کہا چھوٹے موٹے جو اسکرمشز ہوتے رہتے ہیں, اور ہندوستان اس وقت سے 1998 جب سے دونوں سائڈ نے ٹیسٹنگ کی ہے, اس وقت سے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ ڈھونڈے اسپیس بلو دا نیوکلیئر تھریشولڈ, کہ وہ کسی طرح سے ہمارے ساتھ, اور انہوں نے کافی کوشش کی ہے. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن بنایا 2004 میں, کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن بنایا, ڈائنامک رسپانس ڈاکٹرن بنایا, اور یہ ابھی ناؤ وی آر ٹاکنگ آف اے نیو نارمل جو مودی صاحب بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو وہ کوشش کرتے رہیں گے, لیکن جب تک ہمارے قابلیت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ہے اور وہ انبریکیبل رہے گی. لیکن کوئی راستہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو کو ایگزسٹنس کے جن تقاضوں کی ہم نے بات کی, کہ یہ چلیں دوست نہ سے ہی ہمسائے تو بن کر رہ سکے؟ یہ اس وقت ہوگا نا جب آپ کا ہمسایہ آپ کی وجود کو ماننے کے لیے تیار ہو نا. میرا ایمفسس اسی چیز پر ہے. دیکھیں ہم پاکستان میں ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. میں نہیں مانتا اس بات کو, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس مسئلے کا سمٹم ہے, اور وہ مسئلہ ہے انڈین ہیجیمنی. انڈین ہیجیمنی کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ کسی ایشو پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ کمپرومائز سے حل ہو سکتا ہے, دیکھیں. اور ہندوستان کی ہیجیمونک ایمبیشنز کو آپ دیکھیں کہ اس کے مسئلے اس کے ہر پڑوسی کے ساتھ ہیں. چین کے ساتھ ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں, سری لنکا کے ساتھ ہیں, نیپال کے ساتھ ہیں. تو اب اس میں کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ ہندوستان ہے نا. سو دیٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ ان میں کوئی اپروچ آف کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ کوشش کرے تو شاید دونوں ملک بات کر لیں, یا دونوں ملک کشمیر کے مسئلے پہ بات کریں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ کشمیر پہ ثالثی کی تو ایسی آفرز تو بہت ساری ہیں. دیکھیں اچھا, اس میں ہندوستان کا جو ایک بڑا ایک سلیکٹیو قسم کا اپروچ ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بائیلیٹرل ہر جو ایشو ہے وہ بائیلیٹرلی ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن اور انوالومنٹ ہمیں نامنظور ہے. لیکن جب ہندوستان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے یا اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, جس طرح یہ جنگ ختم کرنے, یہ کرائسس کو ختم کرنے کے لیے پچھلے سال تو وہ بھاگے ہوئے امریکہ گئے تھے نا. ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا امریکہ کا آپ آ کے ثالثی کراؤ یا جنگ بندی کراؤ, وہ ہندوستان نے کیا تھا. تو جب ان کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ تھرڈ پارٹی کے پاس ضرور جاتے ہیں. اچھا رائٹ. اور فیوچر میں آپ کو لگتا ہے یہ ہمسائے اسی طرح سے ٹینشن میں رہیں گے؟ دیکھیں جو بیسٹ کیس سیناریو, اگر آپ یو آر آسکنگ می کہ جی واٹ کڈ بی دا بیسٹ کیس, آئی تھنک دا بیسٹ کیس سیناریو کین بی کہ ہندوستان میں کوئی ایسی حکومت آئے. آئی ڈونٹ تھنک یہ لوگوں کی حکومت سے یہ ہوگا, یا اس کے بعد مودی کے بعد اگر کوئی اور آتا ہے اسی پارٹی سے یا اسی آئیڈیالوجیکل تھنکنگ سے, تو ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا یا کوئی ڈی ایسکلیشن کرنا مشکل ہے.
لیکن اگر کانگریس پارٹی آتی ہے یا کوئی تھرڈ انٹیٹی پاور میں آتی ہے کسی وقت ان فیوچر, دین مے بی یس کوئی ڈی ایسکلیشن ہو سکتی ہے, کوئی ٹریڈ بھی ہو سکتا ہے, کچھ اپنے مسئلے ایڈریس کر دیتے ہیں. وی ہیو بین ڈاؤن دس روڈ بفور. ورسٹ کیس سینیریو کیا؟ ورسٹ کیس سینیریو از کہ دس کائنڈ آف کنفرنٹیشن ول کنٹینیو. Right. Ambassador Zamir Akram Saab, thank you so much for your time. That was it for today, and stay tuned for more podcasts in the series.